नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुश आमदीद कहेंगे। सना सैयद को इस्तक़बाल है सना आपका। इसी तरह पुरतपा खैर मक़दम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका। तमाम नाज़रीन की तरफ से हमारे प्यारे मेहमानों का बहुत बहुत खैर मक़दम। और नाज़रीन हम सब की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी खैर मक़दम है। तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करें, आपको याद होगा कि आज के दिन हम अज़मत सहाबा से मुताल्लिक़ एक सीरीज़ है जिस पे किसी ख़ास शख्सियत के बारे में थोड़ी सी रहनुमाई आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इस सीरीज़ के तहत आज जिस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत का इंतख़ाब किया है उसके बारे में क्या कहा जाए। एक ऐसे शख्स जो ना कि हसब नसब में बहुत आली हैं, ना मालो दौलत के धनी हैं, ना ही ज़ाहिरी शक्ल सूरत में ऐसे हैं जिन्हें कहा जाए कि आप हुस्न जमाल के पैकर हैं। इसके बावजूद आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ हैं, वालिहाना शैदा हैं और एक ऐसे शैदाई हैं जो सफ़र व हज़र हो, मैदान जंग हो, दावत व तबलीग की मजलिस हो, दुख सुख हो, हर जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नज़र आते हैं। तो ये हस्ती कौन सी है, ये शख्सियत कौन सी है, ये आपको हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। पहले अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के पाक नाम से और उसकी हम्द बारी ताला से। तो नाज़रीन सना के पास चल रहे हैं। सना हम्द बारी ताला पेश कर रही हैं। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक लफ्ज़ों का ए अल्लाह खज़ीना दे दे, पाक लफ्ज़ों का ए अल्लाह खज़ीना दे दे, फिर मुझे मिदहते सरवर का करीना दे दे, पाक लफ्ज़ों का ए अल्लाह खज़ीना दे दे। बहुत खूब, सुभान। नाते गोई के कमालात का महल बनूं, नाते गोई के कमालात का महल बनूं, फ़िक्रे हसन से रोशन मुझे सीना दे दे, फिर मुझे मिदहते सरवर का करीना दे दे, दौलते शफ़क़ते आका की बुलंदी पालूं, दौलते शफ़क़ते आका की बुलंदी पालूं, अपनी रहमत से खुदा मुझको वो ज़ीना दे दे, अपनी रहमत से खुदा मुझको वो ज़ीना दे दे। ज़िंदगी में कई तूफ़ान भी आ जाते हैं, ज़िंदगी में कई तूफ़ान भी आ जाते हैं, पार हर बहर को कर लूं
سفینہ دے دے، پھر مجھے مدحت سرور کا قرینہ دے دے، حاضری اس کی مواجہ کے شرف سے ہو جائے، حاضری اس کی مواجہ کے شرف سے ہو جائے، اپنے ابرار کو بس اذن مدینہ دے دے، اپنے ابرار کو بس اذن مدینہ دے دے، پاک لفظوں کا اے اللہ خزینہ دے دے، پھر مجھے مدحت سرور کا قرینہ دے دے۔ بہت خوب سر، بہت خوب۔ ابرار کرت پوری صاحب کا جواب نہیں، اپنا دل نکال کر وہ صفحہ کرتاس پہ رکھ دیتے ہیں، اور یہاں بھی بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات پیش کی ہے، اپنے دعائیہ کلمات کا اظہار کیا ہے، بہت خوب، اور آپ نے بھی بھرپور خوبی کے ساتھ اس کو نبھایا۔ بہت بہت شکریہ۔ قاری فضل الرحمان صاحب نعت پیش کریں گے، کیوں قاری صاحب؟ جی بالکل، آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو، امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہے وہ، کہ عظمت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہے وہ، کہ عظمت ہو تو ایسی ہو، سبحان اللہ۔ انہیں کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالیٰ کا، انہیں کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق بصارت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو، بصارت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو، رہے کی حشر تک ان کی نبوت بھی، رسالت بھی، رہے کی حشر تک ان کی نبوت بھی، رسالت بھی، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، خدا کے حکم پر وہ سورہ
हंसी सुनाएंगे खुदा के हुक्म पर वो सो रहे यासीन सुनाएंगे कहेंगे जन्नती सारे तिलावत हो तो ऐसी हो कहेंगे जन्नती सारे तिलावत हो तो ऐसी हो हबीबे किबरिया है वो के अज़मत हो तो ऐसी हो अबू बकर उमर तो आज भी साथ उनके सोए हैं अबू बकर उमर तो आज भी साथ उनके सोए हैं मायत हो तो ऐसी हो रिफाकत हो तो ऐसी हो इमामुल अंबिया है वो फजीलत हो तो ऐसी हो हबीबे किबरिया है वो के अज़मत हो तो ऐसी हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी साहब दिल अभी भरा नहीं, जी तो चाह रहा है आप पढ़ते जाएं, हम सुनते रहें, यूं ही दम बखुद बैठे। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत अदायगी, वजद में आ गए, क्यों सना? जी, ऐसा लगता है आपने समा बांध दिया जिससे बाहर निकलने को जी नहीं चाह रहा है, लेकिन मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मौलाना साहब होंगे हमारे साथ और उनसे हम आज बात करेंगे हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। भरपूर रहनुमाई मिलेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। आइए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल करते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करते हैं जनाब मौलाना ताज मोहम्मद अज़हरी साहब का। स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह भी आपसे भरपूर गुफ्तगू होगी। एक बार फिर नाज़रीन आपको भी अपने प्रोग्राम में जोड़ते हैं। तो जैसा कि इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि आज इंशाअल्लाह जो हमारी गुफ्तगू है वो हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में होगी और आपका शुमार ऐसे खुश नसीब सहाबा में होता है या साथ उन अज़ीमुल मर्तबत सहाबा में होता है जिन्हें साबिक़ून अव्वलून भी कहा जाता है। आप आशिक़ रसूल भी हैं, आप मुअज़्ज़िन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको वो शरफ़ और वो मकाम व मर्तबा भी दिया है कि आपने रूए अर्ज़ पर 3 मकामात मुक़द्दसा में अज़ान दी है, यानी बैतुल्लाह में, मस्जिदुल हराम में, मस्जिद नबवी में और मस्जिदुल अक़सा में। लंबी कहानी है, बातों बातों में इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी। फ़िलहाल पहले आपकी ज़िंदगी के बारे में मौलाना साहब आपसे जानते हैं कि हज़रत बिलाल उमैया बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे, आपके वालिद भी ग़ुलाम थे, हबशा से आपका ताल्लुक़ था। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से आप कैसे मुतासिर हुए? किस तरह आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत व तबलीग के नतीजे में हल्का बगोश इस्लाम हुए या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत से पहले आपके अखलाक हसना का जो शुहरा आम था उसके नतीजे में आपका दिल मोम होता गया और एक दिन आप हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अल हादी अल अमीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन, अम्मा बाद। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि आपका ताल्लुक़ हकीकत में अफ़्रीका यानी हबशा से, जिसे आज एथोपिया कहा जाता है, वहाँ से है।
اور آپ کی ولادت کے بارے میں دراصل اختلاف ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے یا پھر حبشہ میں پیدا ہوئے، لیکن زیادہ تر روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ مکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے اور مکہ ہی میں رہ رہے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا اور والد صاحب کا نام حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی غلام تھے، اور بنی جمح ایک قبیلہ ہے عرب میں، اس کے غلام تھے، اور اسی قبیلے کے ایک فرد تھے امیہ بن خلف جو آپ کے آقا تھے۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ میں صادق الامین کے نام سے جانے جاتے تھے، چونکہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا اور آپ اتنے امانت دار تھے اس دور میں بھی کہ جب فساد اور بے امانت داری کہہ لیجئے بہت زیادہ عام تھی مکہ میں اور عرب میں، اس زمانے میں بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، لقب سے جانے جاتے تھے، اور آپ کی شرافت، آپ کی نجابت جو ہے وہ عرب میں ضرب المثل تھی، جس کی مثال دی جاتی تھی۔ تو آپ کے اخلاق سے ہی متاثر ہو کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے دنیا میں اللہ رب العزت نے صرف اس لیے مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، تاکہ میں اخلاقی قدروں کو عام کر سکوں۔ تو جس دور میں، جس زمانے میں اخلاق کی پسماندگی اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبیلے کے قبیلے مطلب قافلے کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، اور بہت ہی زیادہ قتل و غارت گری عام تھی، لیکن اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا، اور وہ چاہے تجارت کا میدان ہو، چاہے جو بھی میدان ہو۔ بالکل۔ تو جی، تو آپ کی جو اخلاقی عظمت تھی، اس کے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی گرویدہ تھے اور اس پر وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اب ایک واقعہ یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک جگہ سے کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک مکان کے پاس سے انہیں کسی کے رونے کی آواز آئی، آپ ٹھہر گئے، آپ کے قدم رک گئے وہاں پر، اور آپ نے ایسے اندر جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک غلام ہے اور وہ چکی پیس رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں رحمت للعالمین ہے، دریافت کیا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں امیہ کا غلام ہوں اور میرا مالک بہت سخت دل ہے، بہت سنگ دل ہے، دن بھر میں بکریاں چراتا ہوں اور رات کو بیٹھ کر یہ چکی پیس رہا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر چکی پیستے رہے ان کے لیے، اور وہ حضرت بلال آرام کرتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے گھر چلے گئے۔ یہ واقعہ اگلے دن بھی ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ہوتا ہے، اور حضرت بلال خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سا شخص ہے ایسا جو اتنا نرم دل ہے اور اتنا اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے کہ رات کو میری جگہ یہ چکی پیس رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے جو ہے وہ بیعت کر لی۔ اس وقت تک خفیہ طور پر لوگ چیدہ لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو ابھی جن کا 7 لوگوں کا ذکر ہوا، اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ وہ 7 کون عظیم المرتبت شخصیت ہیں جنہوں نے اول اسلام قبول کیا؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں السابقون الاولون السبعہ، مطلب 7 لوگ ہیں جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، یعنی جو سب سے پہلے اسلام کی دعوت جنہوں نے قبول کیا۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، دوسرا نام حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، تیسرا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھا نام حضرت عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور حضرت مقداد۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو جب ان لوگوں کے ایمان، چونکہ شروع میں تو لوگ اپنے ایمان کو جو چھپاتے تھے کہ لوگوں کو مشرکین مکہ کو پتہ نہ چلے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے چچا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حضرت ابو طالب، جی ابو طالب، وہ تو دادا تھے عبد المطلب، جی حضرت ابو طالب نے جو ہے نا وہ بچاؤ کیا، اور لوگ جانتے تھے کہ بھئی اگر کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تو حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ آڑے آئیں گے اور ان کی حمایت کریں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ٹچ نہیں کیا، اس وقت تک نہیں کیا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں حضرت ابو بکر کو تو زدوکوب تک کیا ہے، جی، اور حضرت صدیق اکبر کو بھی چونکہ ان کی قوم تھی، ان کا قبیلہ تھا، تو ان کے بھی حامی تھے، بچانے والے تھے، تو ان کو بھی زیادہ بہت تنگ نہیں کیا۔ لیکن باقی کے جو لوگ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ مکہ کے رہنے والے تھے نہیں، بیسیکلی یہ حبشہ سے ان کا تعلق تھا، انہیں قبیلہ نہیں تھا، اور پھر اوپر سے یہ کہ غلام بھی، اور پھر حضرت عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، یہ لوگ بھی بہت کمزور لاچار لوگ تھے، اور حضرت مقداد، تو ان پر جو ہے نا بے
انتہا ظلم ہوا، اور خاص طور سے حضرت عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ اور حضرت بلال پہ، اور سب سے زیادہ ظلم اگر کہہ لیجئے تو حضرت بلال پہ ہوا، چونکہ حضرت عمار کی جو والدہ تھی حضرت سمیہ، وہ تو سب سے پہلی شہیدہ ہیں، اسلام میں سب سے پہلی شہید ہیں، ان کو ابو جہل نے شہید کر دیا تھا بہت ہی جلد اسلام لانے کے بعد۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ابن خلف نے اتنا زیادہ تنگ کیا کہ گلے میں رسی ڈال کر کے مکہ کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا کہ جاؤ ان سے کھیلو، اور مکہ کی اس جلتی ہوئی ریت پہ ان کو لٹا کر کے ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ اور سوچو کہ اس زمانے کی گرمی جب 54 ڈگری جو ہے نا آج کل ہوتا ہے، اتنا زیادہ گرمی، ایسی چلچلاتی دھوپ میں حضرت بلال کو جو ہے وہ پریشان کیا جاتا تھا، عذاب دیا جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال کو انہوں نے لٹا رکھا ہے، اتنی گرم تپتی ہوئی صحرا کی زمین جس پر انہوں نے کہا کہ اگر اس پر گوشت رکھتے تو بھن جاتا، اور اس پر حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا تھا، زخمی پورا جسم، رات بھر کے جس کو کہتے ہیں کہ ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، اور جسم سے خون رس رہا ہے، لہولوہان جسم ہے، اور سینے پر وزنی پتھر، وزنی سلیں رکھ دی جاتی تھیں۔ اور وہاں کے لوگ یہ کرتے تھے کہ ان کو لوہے کی زرہ پہنا دیتے تھے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں۔ اب یہ سوچیں کہ دوہری اذیت ہے، تو کون سی ایسی اذیت ہے جو حضرت بلال نے نہیں برداشت کی؟ اور امیہ کا یہ کہنا، اچھا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال نے توڑ ڈالا ان لوگوں کو، مشرکین مکہ کو توڑا ہے، وہ لوگ حضرت بلال کو نہیں توڑ سکے۔ امیہ نے پوری کوشش کر لی، سر دھڑ کی بازی لگا دی کہ لات و منات، حبل و عزیٰ، اساف اور نائلہ، کسی کو تو اپنا خدا مان لو، اور ان کا ایک ہی کلمہ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے بس، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اس پر ڈٹے رہے، اور ہمیشہ جو ہے نا جب بھی ان کو جو ہے وہ تکلیف دی جاتی تھی، اذیت دی جاتی تھی، وہ یہی نعرہ بلند کرتے تھے کہ بس اللہ وحدہ لا شریک ہے، احد ہے بس۔ تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ امیہ خود ہار گیا، اور اس نے جو ہے وہ پیشکش کی کہ اس غلام کو بیچ دیتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اس راستے سے گزر رہے تھے، اور دیکھا کہ امیہ ابن خلف جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ مار رہا تھا، سزا دے رہا تھا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ اس کو تم مجھ سے منہ مانگی قیمت پہ بیچ دو۔ تو روایتوں میں آیا ہے کہ 40 اوقیہ چاندی کے بدلے میں، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 5 یا 7 اوقیہ جو ہے وہ جو ایک وزن ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس کے سونے کے بدلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید لیا۔ 40 اوقیہ کہیں کہیں ملتا ہے، 40 اوقیہ چاندی کے بدلے میں، یہ روایت زیادہ راجح ہے جی کہ اس کے بدلے میں خرید لیا۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ تم نے تو بہت زیادہ قیمت دے دی، اگر تم صرف 1 اوقیہ چاندی بھی دیتے تو میں اس غلام کو بیچ دیتا۔ لیکن قربان جاؤ حضرت صدیق اکبر کے جواب پہ، انہوں نے کہا قسم خدا کہ تو 40 اوقیہ سے بھی زیادہ اگر مجھ سے مانگتا تو میں اس غلام کو جو ہے نا 40 اوقیہ چاندی سے بھی زیادہ میں خرید لیتا۔ اور یہاں ایک اہم بات یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال کو لے کر جب حضرت ابوبکر چلتے ہیں تو حضرت بلال ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا یا مجھے اللہ کے لیے؟ یہاں ہم چاہیں گے کہ آپ اس بات پہ وضاحت کریں کہ انہوں نے کیسے سوال کیا، اور سوال تو ہم نے کر دیا ہے، اب جواب کیا آیا؟ تو جواب یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے جو ہے تجھے اپنے لیے نہیں خریدا ہے بلکہ لوجہ اللہ خریدا ہے، اللہ کے لیے خریدا، اور آج سے تو انت حر لوجہ اللہ، کہ تو آزاد ہے آج سے اللہ کے لیے۔ لیکن جب یہ بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت صدیق اکبر سے کہا اللہ کے رسول نے کہ اشراک یا صدیق یا ابو بکر، مجھے بھی اس میں شامل کر لیتے، ان کی آزادی میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ حصہ لے لیتا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آزاد کرا چکا ہوں میں۔ تو سوچئے کہ جس کی آزادی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہونا چاہیں، اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، اور دنیا ہی میں اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن نیکیوں کے لیے حضرت ابوبکر کے حق میں دعائے خیر کی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ حضرت ابوبکر پر رحم فرمائے یا انہیں رحمت دے کہ انہوں نے بلال کو آزاد کیا، بلال کو آزاد کیا، بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ دراصل ایک مثال قائم کر دی نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رحم کی، ترحم کی، اور ایک مومن کے دل میں ایک مومن بھائی کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، ایمانی جذبہ جسے کہ جذبہ ایمانی کی۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص من لم یحتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں نہ سوچے اور مسلمانوں کے امور جو ہیں، ان کے جو میٹرز ہیں، ان کے بارے میں نہ دھیان دے، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ دراصل وہ کس بات کا مسلمان ہے جو اپنے بھائیوں کا خیال نہ رکھے؟
بالکل. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت بلال کی جو زندگی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزرتی ہے. بے شک سفر ہو، حضر ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، میدان جنگ ہے، دعوت و تبلیغ کی مجلس ہے، کوئی وقت ہے، ان کا زیادہ تر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرتا تھا. اور یہاں پر یہ بات سب سے زیادہ قابل غور ہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصحاب صفہ میں بھی شمار ہوتا ہے، جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھے چبوترے پہ بیٹھے رہتے مسجد نبوی کے سامنے. اور یہاں پر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، یعنی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا سارا بندوبست جو ہے نا یہ سب حضرت بلال کے ذمہ ہوتا تھا. بالکل. اب سوچو امانت مطلب کتنا بھروسہ تھا، کیونکہ آدمی اسی کو اپنا جو ہے وہ مشیر یا صلاحکار یا اپنا خادم رکھتا ہے جس پہ حد درجہ بھروسہ ہو کہ مجھے کھانا صحیح ٹائم پہ ملے گا اور صحیح کھانا ملے گا، اس میں کچھ ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مجھے خطرہ نہیں ہوگا، تو اسی کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. تو سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بھروسہ کیا. بالکل. اپنے بہت سے خانگی امور حضرت بلال کے سپرد کر رکھے تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد انشاءاللہ باتوں کے سلسلے کو آگے لے چلیں گے. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مدینہ ہجرت کی، حضرت بلال بھی مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہاں ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مواخات کراتے ہیں. مہاجر ایک انصاری دونوں کو بھائی بناتے ہیں. تو حضرت بلال کا جو دینی بھائی ہیں وہ حضرت ابو رواحہ انصاری ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں اتنا پیار تھا کہ جیسے سگے بھائیوں میں ہوتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت بلال دمشق جاتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ کہتے ہیں ابو رواحہ. وہ رسول پاک کے زمانے میں بھی میرے دینی بھائی تھے، اور تب سے لے کر آج تک میری موت تک وہ میرے دینی بھائی ہیں. تو مواخات اپنے درمیان اپنے آپ میں جو ہے ایک بہت بڑی مثال تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے بعد حضرت بلال کو جو ایک اور شرف اللہ نے عطا کیا ہے وہ مؤذن رسول ہے، اسلام کے پہلے مؤذن. تو اسلام میں اذان کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ حضرت بلال نے اذان دی. لیکن اذان کے کلمات یہ ایک صحابی ہیں جن کو کہ خواب میں یہ کلمات جو ہے وہ سنائے گئے، اور پھر وہ اذان کا جو پورا ایک عمل ہے یا اذان کا آغاز ہوتا ہے، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح ہوا. دیکھیے، ایسا ہے کہ ابتدائے اسلام میں اذان جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. جب نماز فرض ہوئی تو پہلے جو ہے وہ لکڑی وغیرہ کا یہ مطلب ایک مشورہ ہوا کہ کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ ایک ٹائم پہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، آ کر کے یہاں مسجد میں جمع ہو جائیں اور جماعت کا اہتمام کیا جائے. تو کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے، کسی نے کہا کہ جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے، وہ کسی مینار پہ چڑھ کر کے جو ہے نا وہ ناقوس وغیرہ بجا دیا جائے تاکہ لوگ اس کی آواز سن کر کے جو ہے وہ آ جائیں، مسجد میں جمع ہو جائیں اور جماعت ہو سکے اور نماز قائم ہو سکے. لیکن دراصل یہ سلسلہ کچھ دن تک تو چلا، لیکن یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے نا وہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب کوئی رہنمائی فرمائے. تو ایک دن جو ہے وہ ایک صحابی رسول کے مطلب خواب میں وہ اذان کے کلمات آئے، اور اس کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر نے بھی وہ خواب دیکھا، اور صبح آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے. مطلب دوسرے صحابی نے بھی دیکھا تھا اور حضرت عمر نے بھی اس کی تصدیق کر دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج سے پھر یہی اذان جو ہے وہ رائج کی جائے گی، اور یہ اذان کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. لیکن باضابطہ طور پر اذان جو ہوئی سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اور فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا تو سوچو آپ اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن ایک غلام اسلام نے دیکھو کہاں سے کہاں اس کا مرتبہ پہنچا دیا کہ یہ شرف جو ہے حاصل ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اس غلام کو جہاں پر کہ عرب کے سرزمین پر غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، لیکن خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پکاری، اور یہ شرف ان کو ملا، جبکہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اذان دینے کا شرف حضرت بلال کو ملا. فتح مکہ کے بعد
ہاں خانہ کعبہ کی چھت پر چھت پر چڑھ کر انہوں نے اذان دی. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑے بڑے صحابہ ان کی عزت، ان کے احترام، ان کی توقیر کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کا سے یہ روایت ملتی ہے کہ وہ سیدنا بلال کہتے تھے. حضرت ابوبکر کو کہتے تھے سیدنا اعتق سیدنا. ابوبکر سیدنا اعتق سیدنا، کہ حضرت ابوبکر ہمارے سردار ہیں، ہمارے سید ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال نے جب شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو بڑے بڑے صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ ان کے داماد بنے، یا وہ انہیں اپنے رشتہ دار میں، چاہے وہ بہن یا بیٹی، کسی سے ان کا رشتہ ہو. تو اس سلسلے میں شادی کی بات جب آپ نے چھیڑی تو دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ قبیلہ بنی ابی بکیر، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی ابی بکیر، وہاں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری ایک بہن ہے، حضرت بلال سے اس کی شادی کر دیجئے. تو اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، آئینہ انتم من بلال، کہاں بلال اور کہاں تم لوگ. کیا جملہ فرمایا. وہ لوگ واپس چلے گئے اور اس کے کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ وہ لوگ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ کہ ہماری ایک بہن ہے، اس کی بلال سے شادی کروا دو. پھر وہی جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آئینہ انتم من بلال، کہاں بلال اور کہاں تم لوگ، کیسے شادی ہو پائے گی. پھر وہ لوگ واپس چلے گئے مایوس ہو کر کے. لیکن جب تیسری بار آئے پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بہن ہے، اس کی شادی کروا دیجیے حضرت بلال سے. تو پھر وہی جملہ فرمایا اور آگے اس کے فرمایا کہ رجل من اہل الجنہ، کہ آئینہ انتم من بلال، کہاں بلال اور کہاں تم لوگ. اور وہ تو جنتی آدمی ہے، دراصل جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی. کہا ایک جنتی آدمی سے شادی کرنے کے لیے بات کر رہے ہو آپ لوگ. بات ایک چھوٹی سی بات اور یاد آ رہی ہے مولانا صاحب کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، پوچھا کہ بلال کون سا عمل تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے؟ کیونکہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے پہلے جنت میں محسوس کی ہے. تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے، نہ مجھے یاد آتا ہے، اتنا پتہ ہے کہ میرے ہر وضو کے بعد فوری طور پر کوئی نہ کوئی نماز ضرور نفل نماز ادا کرتے ہیں. تو یہاں ہم پھر آ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال نے ایک پل کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن جب آپ کا وصال ہوتا ہے حضرت بلال پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اذان دینی چاہی، ان کا گلا رند گیا. اذان نہیں دے سکے وہ. انہوں نے عہد کر لیا کہ میں اذان نہیں دوں گا. اس کے علاوہ انہوں نے چاہا کہ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں. حضرت ابوبکر کے پاس گئے اجازت لینے کے لیے. انہوں نے منع کر دیا کہ مت جائیے. امیر المومنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل جو عمل ہے ایک مومن کے لیے وہ جہاد ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی بقیہ زندگی جہاد میں گزاروں. مجھے اجازت دیجیے، اب میرا یہاں رہنا مشکل ہے میرے حبیب کے بغیر. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں بلال، مجھے تمہاری ضرورت ہے. اگر تمہیں میرا کوئی بھی عمل ایسا ہے جو تمہیں یاد ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. بے شک. تو حضرت بلال اپنا ارادہ ترک کر رک گئے. نہیں گئے. حضرت ابوبکر کی زندگی میں نہیں جاتے ہیں. نہیں گئے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آتا ہے. پھر اجازت ویسے ہی لیتے ہیں. اجازت لیتے ہیں اور اس کے بعد لیکن انہوں نے حضرت ابوبکر سے ایک شرط بھی رکھی تھی، میں رہوں گا مدینۃ النبی میں، اذان نہیں دوں گا. بالکل. اور اذان نہیں دی اذان دی، لیکن کب دی یہ بتائیں گے اپنے ناظرین کو. تو حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے، ان سے اجازت لیتے ہیں اور دمشق جاتے ہیں. پہلے انہوں نے بھی وہی کہا تھا جو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ مت جاؤ، ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور ہمارے بھی آخری ایام ہے. وہی سیم کلمات جو ہے نا حضرت جو صدیق اکبر نے کہا تھا کہ مت جاؤ بلال ہمیں چھوڑ کر کے. لیکن چونکہ اصرار کیا حضرت بلال نے کہا کہ نہیں ہمیں جانا ہے، تو پھر حضرت عمر نے اجازت دے دی. اس کے بعد پھر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ کمانڈرشپ میں جو جہاد کے لیے لشکر جا رہا تھا ملک شام، اس کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہیں پر پھر مقیم ہو گئے، وہیں پر جو ہے وہ رہنے لگے. اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ کافی دن جب گزر گیا اور حضرت بلال مدینہ واپس تشریف نہیں لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا انہوں نے. بالکل مولانا صاحب، اور انہوں نے وہیں پر جو ہے وہ سکونت اختیار کر لی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک اہم واقعہ یہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے اور وہاں سے یہ ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق خود آئیں اور صلح نامے پر دستخط کریں. تو حضرت عمر فاروق جب وہاں پہنچتے ہیں تو اکابر صحابہ حضرت خالد بن ولید، معاذ بن جبل، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں. ایک فصیح و بلیغ خطبہ حضرت عمر فاروق اس موقع پر جو ہے وہ بیان کرتے دیتے ہیں اور
ایک فرمائش کرتے ہیں. جی جی ہاں حضرت بلال سے ایک فرمائش کرتے ہیں. حضرت بلال جو ہے وہ اذان آج پھر سے آپ ایک بار جو ہے نا وہ پکار دیں. تو بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کاٹی اور کافی عرصے کے بعد ایک بار پھر بیت المقدس میں جو ہے نا وہ مسجد اقصیٰ میں وہ حضرت بلال نے پھر اپنی اذان وہ پکاری اور پھر سے وہی یادیں تازہ ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. صحابہ کی داڑھیاں آنسوؤں سے جی تر ہو گئی. ہاں جی جی بے شک. اور وہی سما ایک بار پھر تازہ ہو گیا. پھر سے تازہ ہو گیا. جی جی. اب یہ دیکھیں یہ تیسرا شرف ہے. روئے عرض پر 3 مقامات مقدسہ. جی جی 3 مسجدیں. الحدیث شریف میں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد کہ انسان جو ہے وہ اگر سفر کرے کسی مسجد کا قصد اگر کرے تو صرف 3 ہی مسجدیں ہیں جہاں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے. وہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. اور یہ تینوں ہی جو ہے نا سب سے عظیم مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنے کا لاکھوں گنا ثواب ہے. یہی 3 مسجدیں ہیں جن کو تمام مساجد میں شرف حاصل ہے اور تینوں جگہ پر حضرت جو ہے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا شرف حاصل ہے. بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ قوت ایمانی ہے جو انسان کو کس کس مقام اور مرتبے پر فائز کرتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، لیکن اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ حضرت بلال مدینہ بھی آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، یہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بتائیں گے. جی. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے اور مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ حضرت بلال نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ رسول پاک کے بعد اب مدینہ میں رہنا بہت دشوار ہے. لیکن آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں. کس طرح لاتے ہیں؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے اور وہیں پر جو ہے وہ دمشق میں سکونت اختیار کر لی، وہیں پر آپ مقیم ہو گئے، رہنے لگے. کافی سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما حاذل جفوا یا بلال، کیا بلال کیا یہ جفا ہے میرے ساتھ، اور لماذا لا تزورنا، مطلب کہ کیوں نہیں آتے تم ہماری زیارت کے لیے، کیوں نہیں آتے ہم سے ملنے کے لیے. تو یہ جب خواب دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صبح اٹھے اور فوراً رخت سفر باندھا، مدینے کے لیے چل پڑے. اور مدینہ جب پہنچتے ہیں تو مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں، اور اپنے چہرے کو، اپنے ناک مبارک کو رگڑ رگڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لپٹ کر کے رونے لگتے ہیں. اور اتنے میں حسنین کریمین بھی آ جاتے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی آپ ملتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ جاتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں حضرت امام حسن امام حسین کو اور محبت فرماتے ہیں. پھر ان دونوں نے جو ہے حضرت بلال سے جو ہے بس وہی ایک خواہش ظاہر کی کہ اے بلال آج تم پھر ہمارے لیے ایک بار اذان پکار دو. جی جی اذان پھر آج ہمیں ایک بار سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے. تو ان کی بات دراصل حضرت بلال نہیں کاٹ سکے اور حسنین کریمین کی، اور حضرت بلال نے ایک بار پھر جو ہے وہ اذان پکارنا تو شروع کیا. اذان پکارنا شروع کیا، جیسے ہی اللہ اکبر کی جو ہے وہ صدائے بلند کی، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو گلا بھر آیا، آواز بھرا گئی. اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ اس کلمات پر پہنچے، ان کلمات پر پہنچے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر کے غش کھا کر کے گر پڑے اور پھر اذان مکمل نہیں کر پائے حضرت بلال، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئیں اور ان کی یادوں میں کھو گئے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور صرف حضرت بلال ہی نہیں، یہ آواز جب اہل مدینہ کے کانوں میں پہنچی تو عورتیں جو آٹا گوندھ رہی تھی، بچوں کو دودھ پلا رہی تھیں یا اپنے کاموں میں مشغول تھیں، بزی تھیں، اور صحابہ کرام جو اپنے اپنے تجارت کے کاموں میں یا اور کاموں میں جب بزی تھے، اور یہ جب بلال کی آواز برسہ برس بعد آج پھر سے کانوں سے ٹکرائی اذان کی تو سارے صحابہ کرام جو ہے وہ دیوانہ وار مسجد کی طرف جو ہے نا دوڑ پڑے. پردہ نشین خواتین، ہاں حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی نکل پڑی اپنے گھروں سے اور سب لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے اور رونے کا آہو پکا کے ایک ایسا جو ہے وہ سما بن گیا، ایک ایسا منظر بن گیا کہ صحابہ کرام کی داڑھیاں جو ہیں روتے روتے تر ہو گئیں. روایت میں یہ ملتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ پھر سے رونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو ہے وہ یادیں پھر سے ایک بار تازہ ہو گئیں.
اور یہ واقعہ جو ہے بڑا ہی مشہور واقعہ ہے اور بہت ہی کہہ لیجئے کہ دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے. بالکل. اور محبت کی ایسی مثال جو ہے وہ تاریخ کے باب میں بہت کم ملتی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ حضرت بلال کے بارے میں، اور ایک ایسے ہی عاشق رسول حضرت اویس قرنی بھی گزرے ہیں. بالکل. تو شاعر نے کہا ہے کہ فاصلوں کی زیادتی سے یہاں عنایتوں میں کمی نہیں، یعنی رسول کی بارگاہ میں چاہے کوئی دور ہو چاہے کوئی نزدیک ہو، یہاں عنایتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو شاعر نے کہا کہ یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کر اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے. کوئی پاس رہ کر بلال ہے، کوئی کیا دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے. کیا بات ہے. تو حضرت بلال پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں دمشق، پھر واپس چلے جاتے ہیں. ان کا انتقال بھی وہیں ہوتا ہے. ہاں جی. آپ کا روزہ بھی وہیں، مزار بھی وہیں ہے. کچھ دن کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کو پھر چھوڑ کر کے واپس جو ہے وہ شام چلے جاتے ہیں دمشق میں. چونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اتنی ستاتی تھی کہ جہاں بھی جاتے ہیں مدینہ کی جس گلی کوچے میں جس گوشے میں جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کو جو ہے وہ یادیں آتی تھی. پھر ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ واپس چلے گئے ملک شام. اور وہیں پر سن 20 ہجری میں جو ہے وہ دمشق میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور انتقال ہونے سے پہلے کی بات بڑی اچھی پیاری ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کل میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملوں گا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ واہ حزنا، مطلب کتنی جو ہے وہ غم کی بات ہے کہ آپ جو ہے نا کل ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو قربان جاؤ حضرت بلال کی محبت پہ. تو فرمایا کہ بل واہ فرحا ہے، یعنی کیا کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میں اپنے رسول سے اور ان کے پیارے صحابہ سے ملوں گا جا کر کے. کیا بات ہے. یہ محبت جو دیوانگی کی حد تک، وارفتگی کی حد تک جو ہے نا محبت. اب آتے ہیں ان باتوں کی طرف مولانا صاحب جنہوں نے حضرت بلال کو بلال بنایا. ایک حبشی غلام تھے. جی. کیا تھے آپ کے سیرت، آپ کے کردار، آپ کے صفات کے وہ چیدہ پہلو، وہ نمایاں پہلو جنہوں نے آپ کو اس مقام، اس مرتبے پر فائز کیا کہ حضرت عمر فاروق اور بڑے بڑے صحابہ آپ کو سیدنا بلال کے نام سے پکارتے تھے. رسول پاک کی محفل میں، رسول پاک کے مجلس میں آپ کا ایک خاص مقام تھا، ایک مرتبہ تھا. اور لوگ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت بلال کی کتنی اور کس قدر محبت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، یہ اسلام کی دیکھیے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام میں مساوات کا اور ایکویلٹی کا ایسا درس دیا ہے دنیا میں جو کبھی موجود نہیں تھا. حضرت بلال حبشہ سے آئے، ایتھوپیا سے آئے، اور جب اسلام لانے کے بعد جو ہے اسلامک سوسائٹی کے ایک ممبر بن گئے. حضرت صہیب روم سے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے، اور سب لوگ اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ سب لوگ برابر ہو گئے. اور کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کہ کوئی یہ چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. سارے لوگ اسلام کی نظر میں، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کی نظر میں سارے لوگ ایسے ہی برابر ہیں جیسے کہ کنگھی کے دانے. کاسنان المشت کا لفظ ہے حدیث شریف میں کہ جیسے کنگھی کے دانے برابر ہیں، اسی طرح سے تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں، کوئی نہ چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کالے تھے، غلام تھے، حبشہ کے تھے، موٹے موٹے ہونٹ، تو کہہ دیا ابن السودا کہہ دیا تھا کہ کالی کے بیٹے. یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، حضرت بلال نے شکایت کیا کہ مجھے انہوں نے کالی کا بیٹا کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ انکا فیکا جاہلیہ، مطلب یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے بارے میں کہ اے ابو ذر، تم ایسے آدمی جن میں تم میں ابھی بھی جہالت کی، ایام جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے تم میں. تو جا کر کے حضرت بلال سے انہوں نے معافی مانگا اور انہوں نے کہا، اپنے زمین پر اپنے چہرے کو رکھ دیا، اپنے گالوں کو، رخسار کو رکھ دیا حضرت ابو ذر نے، اور کہا کہ اے بلال، جب تک تم اپنے پیروں سے، جوتوں سے میرے پیر مطلب چہرے کو راؤندو گے نہیں، جب تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے تمہیں جو ہے نا کالی کا بیٹا کہہ دیا. بالکل. یہ تو اسلام کے یا ان صحابہ کے اخلاق تھے. ہم حضرت بلال کی جب زندگی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر صبر و ضبط، آپ کا قوت ایمانی، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت، اور ہر سختی، ہر پریشانی کو اللہ کی راہ میں برداشت کرنے کا جو جذبہ تھا وہ عدیم المثال تھا. ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں جو ہے وہ آہت اور واویلا مچانے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، صبر و ضبط کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. حضرت بلال کی قربانیاں دیکھیے، حضرت بلال کی شدائد دیکھیے، حضرت بلال کی تکالیف دیکھیے. اور جب امیہ نے یہ کہا
کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, پھر جاؤ اس دین سے, نہیں تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو کہا میری جان پر, میرے جسم پہ تمہارا اختیار ہے, میرے دل پر, میری روح پر تمہارا اختیار نہیں ہے, یہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو دے چکا. تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں مولانا صاحب؟ بے شک حق ہے یہی. اور آج دراصل یہی ایمانی کمزوری ہی کی وجہ ہے کہ ہم آج اتنی پریشانیوں سے جو ہے وہ دوچار ہو رہے ہیں. حضرت بلال کی زندگی ہمارے لیے واقعی جو ہے نا آئیڈیل ہے, نمونہ عمل ہے کہ امیہ بن ابن خلف کی جو ہے نا اتنی ذاتیاں پریشانیاں اور عذاب تعذیب حضرت بلال کو ان کے عزم مصمم سے بالکل بھی ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا سکی, اور وہ خود مجبور ہو گیا, ٹوٹ گیا, لیکن حضرت بلال کو نہیں توڑ سکا, چونکہ وہ دراصل سچے مومن تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان لٹانے کو تیار تھے اور کہا کہ جان دے دوں گا لیکن اسلام کا دامن جو ہے وہ ہاتھوں سے نہیں چھوڑوں گا. آج ان کی زندگی ہمارے لیے واقعی نمونہ عمل ہے, اور ہمیں پھر سے حضرت بلال کی سیرت پر آج عمل کرنے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے. کہ مشکلیں آ رہی ہیں تو کیا وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, انسان کو صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے, جس طرح حضرت بلال نے کام لیا اور آگے چل کر کے اسلام میں ان کا اتنا بڑا مقام ہوا کہ پوچھیے مت. بڑے بڑے اجلے صحابہ جو ہے ان سے جو ہے وہ اکتساب فیض کرتے رہے. بالکل, اس دنیا میں جو انہیں عزت ملی, جو عظمت ملی, جو قدر و منزلت ملی, ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے جائیں گے تو ان کے ناقے یا ان کے اونٹنی کی مہار جو ہے حضرت بلال کے ہاتھوں میں ہوگی. تو انسان کے اعمال ہیں, ہمارے سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی ہے اپنی فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ہمارے اعمال ہیں جو چاہیں تو ہمیں عرش تک پہنچا دیں, نہیں تو پھر ابلیس کی طرح ہم بھی جو ہے وہ راندہ درگاہ ہیں. بے شک حق ہے. اور حضرت بلال چونکہ اب تھوڑا سا رنگ کے کالے تھے, لیکن شاعر نے ان کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کتنے یوسف جمالوں کے سر جھک گئے. اسلام میں صورت نہیں دیکھی جاتی, سیرت دیکھی جاتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تو شاعر نے کہا کہ کتنے یوسف جمالوں کے سر جھک گئے حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا. حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا تو حضرت بلال اگرچہ کالے تھے لیکن خوبصورتی معنی نہیں رکھتی. ان کی اخلاق, ان کی سیرت, ان کا کردار, رسول اللہ سے محبت اور اللہ سے والہانہ لگاؤ, احد احد, آج بھی اس سے بڑا سلوگن نہیں ہو سکتا. بے شک. تو بالکل مولانا صاحب, چونکہ وقت اب تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے, آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. بہت بھرپور گفتگو رہی, لیکن انشاءاللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم نے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی, اور جو باتیں تشنا رہ گئی ہیں وہ کسی اور موضوع پر کسی اور دن انشاءاللہ اس پہ بات ہوں گی. تو فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے. ناظرین, وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا. زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ آپ کے پیش نظر ہے. اب زی سلام دیکھیں, ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.